आसना नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। मौलाना फजल रहमान ने मार्च में, आज आजादी मार्च में यह कह दिया है कि वजीर आजम मोहतरम जनाब इमरान खान मुस्तैफी हो जाएं। इतवार तक मोहलत दी है, 2 दिन की मोहलत है उनके पास। ये अवाम का समंदर ताकत रखता है कि वजीर आजम के घर जाकर उसे गिरफ्तार कर ले। हम मजीद सब्र नहीं करेंगे, तहम्मुल का मुजाहरा नहीं करेंगे, इस्तीफा दें, नहीं तो हमें आगे का फैसला करना है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी ये कहा कि अवाम सिलेक्टेड और कठपुतली निजाम को नहीं मानती। क्या 24 घंटे बड़े अहम है? क्या यही काफिला डी चौक की तरफ जाएगा? कहा जाता है कि ये 24 घंटे के अंदर कोई फैसला होने वाला है और अवाम का समंदर और अवाम की जो ये लोग हैं ये बहा के ले जाएंगे वजीर आजम को। शहबाज शरीफ ने कहा एक टकराव की सूरत हाल होती जा रही है और इमरान खान साहब ने भी स्पीच की, तकरीर की, उसमें टारगेट किया है मौलाना फजल रहमान को, पीपल्स पार्टी को, नून लीग को। अगर उन्होंने धरना दिया तो वो जमहूरी था, सही था। अगर मौलाना फजल रहमान ने धरना दिया तो वो गलत है, गैर जमहूरी है, गैर आईनी है। और इमरान खान ने भी इस्तीफा का मुतालबा किया था नवाज शरीफ से, आपको याद हो। इसी के ऊपर अपने स्टूडियो में दावत दिया मोहतरम जनाब डॉक्टर सफदर अब्बासी साहब, जीडीए के सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान ने और सेनेटर रह चुके हैं। सर मैं आपको वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम में। उसी के साथ शबनम लगारी साहिबा, पीपी रहनुमा है, बड़ी पुरानी उनका भी वास्ता है पीपल्स पार्टी से, खानदानी। मैं आपको भी वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम। डॉक्टर साहब, इस मुस्तफी हो जाए, टाइम दिया है, नहीं तो हम आगे का फैसला क्या देख रहे हैं मौलाना फजल रहमान? देखिए जी, पहली बात तो यह है कि यकीनन मौलाना साहब ने काफ़ी अच्छा क्राउड इकट्ठा किया है इस्लामाबाद में। इसकी तो उनको हमें दाद भी देनी चाहिए और उनको इस लिहाज से उनकी तरफ से जो ये एफर्ट रही है अपने। लेकिन ये भी साथ एक चीज़ बिल्कुल सामने नज़र आ रही कि जो भी मजमा है ये मौलाना साहब के पीछे है, ये कोई बाकी दीगर पार्टियां जो उनके साथ खड़ी हैं उनका इसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। बाकी यकीनन मौलाना साहब ये चाह रहे होंगे कि जी मैं आइसोलेट ना हूँ, मैं जो है ना कुछ लोग मेरे साथ हों जो कि इस सारे अमल को जो है ना कम से कम के दाएँ बाएँ खड़े ज़रूर नज़र आएँ। तो उस हवाले से यकीनन पहली तो ये बात है। लेकिन साथ ही साथ जो है ना एक इस्लामाबाद एडमिनिस्ट्रेशन और JOAF के दरमियान एक मुआहदा हुआ था जिसकी बुनियाद के ऊपर गवर्नमेंट ने, फेडरल गवर्नमेंट ने ये अलाउ किया कि जी मौलाना साहब आएँ और आके इस जगह पे बैठें। वो मौलाना साहब की जो बार बार वो कहते भी रहे हैं, अगर आप कल तक भी उनकी बयानात सुने तो उनकी एक कमिटमेंट रही है कि जी हम अपने मुआहदे की पासदारी करेंगे, पुरअमन रहेंगे और मुआहदे की पासदारी करेंगे। अब सब्सिक्वेंटली मौलाना साहब अगर आगे बढ़ना चाहते हैं और आज उन्होंने अल्टीमेटम दिया है, वो तो खैर मुतालबा तो उनका पहले से था। मुतालबे में तो मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी बात है कि जी, लेकिन अंडर प्रेशर में गवर्नमेंट कोई प्रेशर देख रहे हैं गवर्नमेंट के अंदर। देखिए यकीनन जब इस्लामाबाद में इसके तरफ बड़ा हुजूम हो तो एक प्रेशर तो बिल्ड होता है। आपको याद होगा कि जब वो खान साहब ने खुद धरना दिया था, तारुल कादरी साहब का धरना था, तो उस वक्त भी यही हो रहा था कि जी गवर्नमेंट आज गई कि गई, लेकिन गवर्नमेंट ने सर्वाइव किया और वो भी काफी बड़ा धरना था। वो भी आप ये गवर्नमेंट जाते हुए देख रहे हैं, कमजोर होते हुए देख रहे हैं। देखिए इस वक्त जो सूरत हाल है ना वो यकीनन जो है ना, अगर आप ये कहें कि जी ये मामला कोई अगर मौलाना साहब जो है ना ये बात तय कर लेते हैं कि जो उन्होंने जिस तरह वो कह रहे हैं कि जी वो जमे गफीर जाएगा और जाके प्राइम मिनिस्टर हाउस से प्राइम मिनिस्टर को उठा के और तो फिर इसका मतलब तो फिर टकराव है ना। फिर टकराव में तो माजर के साथ कुछ भी हो सकता है। फिर जाहिर है जो स्टेट इंस्टीट्यूशंस हैं, क्या आप मौलाना साहब को इजाजत देंगे? क्या ऐसी खुशी से सर कुछ बातें नहीं मनवा के ये खत्म हो सकता है? आपको एहतजाज नहीं, देखिए ना, बात ये है कि इसमें कोई शक नहीं कि हुकूमत वक्त को इन्वॉल्व करना चाहिए और अपनी नेगोशिएट करना चाहिए मौलाना साहब के साथ। उनका सरेदस्त तो उनका बड़ा मुतालबा यही नज़र आ रहा है कि जी प्राइम मिनिस्टर इस्तीफ़ा दे। लेकिन जाहिर है प्राइम मिनिस्टर इस्तीफ़ा तो नहीं देने वाले, कम से कम एटलीस्ट जो प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठा है वो इस्तीफ़ा, बहुत ही रेयर ऐसे हालात होते हैं जिसके अंदर जो है ना प्राइम मिनिस्टर इस्तीफ़ा दे के चले जाए। तो मैं समझता हूँ उस सारे अमल के अंदर बुनियादी बात यही है देखने वाली कि उनको इंगेज करना चाहिए और जैसे पहले इंगेज किया था उस कमेटी के ज़रिए दोबारा भी उनको इंगेज करना चाहिए। और मैं और अगर मौलाना साहब उसके बाद जो है ना ये फैसला करते हैं कि उन्होंने आगे बढ़ना है तो फिर उसके बाद तो यकीनन स्टेट इंस्टीट्यूशंस ये तो मेरे ख्याल में अलाउ नहीं करेंगी कि
انہوں نے خان صاحب کو طاہر القادری کو بھی الاؤ نہیں کیا تھا وہ پرائم منسٹر ہاؤس میں جائیں اور نواز شریف کو اٹھا لیں جا کے وہاں سے. تو یہ تو ناممکنات میں سے لیکن پارلیمنٹ گئے تھے سر, پارلیمنٹ کے اندر گئے تھے, پی ٹی وی کے اندر گئے تھے, لیکن کہنے کا مقصد ہے کہ گورنمنٹ تو نہیں ڈسکلوز ہوئی نا. وزیر اعظم نواز شریف صاحب آئندہ 2 سال 2.5 سال بھی تو وزیر اعظم میں. لیکن اگر سر گورنمنٹ کا بڑا دل ہونا چاہیے, گورنمنٹ سچویشن کو ڈیفیوز کرے. آپ کو لگ رہا ہے کہ ایک طرف عمران خان جس طرح کی اسپیچز کر رہا ہے اور دوسری وہ سیاسی باتیں ہوتی ہیں, مطلب یہ کہ اگر اپوزیشن کچھ کہہ رہی ہوتی ہے تو حکومت سر ایروگینٹ ہے, تکبر ہے. دیکھیں میری بات, وہ تو پہلے کہتے تھے کوئی آ بھی نہیں سکے گا, یہاں 5,000 لوگ نہیں آئیں گے. دیکھیں ایروگنس اور تکبر تو ایک الگ چیز ہے نا, وہ سیاستدانوں میں جو ہے نا بہت سے عمران خان میں زیادہ ہے, بہت سے لوگوں میں ہوتی ہے. میں معافی چاہتا ہوں اس میں, میں تھوڑا سا اس میں نہیں کمنٹ کروں گا. لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ جی اس سارے عمل کے اندر کہ جی اگر مولانا صاحب کی سوچ ہے کہ جی وہ جائیں گے اور وہاں سے ان کو پرائم منسٹر کو نکال کے باہر لے آئیں گے, تو یہ میرے خیال میں اس کے نتیجے میں ٹکراؤ ہوگا, اور ٹکراؤ بہت خوفناک بھی ہو سکتا ہے. آپ کو لگ رہا ہے کہ ٹکراؤ ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں میں ابھی مولانا صاحب دیکھیں میری نظر میں ایک امینیبل آدمی رہے. مولانا صاحب کبھی نیگوشیشنز کو نہیں چھوڑتے. میں نہیں سمجھتا کہ مولانا صاحب نے اپنی تمام دروازے بند کیے ہوں گے, لیکن اب ظاہر ہے جو ٹیم ہے حکومت کی طرف سے انہوں نے ان کو نیگوشیٹ کر کے ان سے بات کرنی ہے نا, تو میں نہیں سمجھتا کہ انہوں نے اپنے تمام دروازے بند کیے ہوں گے. مولانا صاحب کبھی بھی سیاست کے اندر جو ہے نا, جتنا میں ان کو جانتا ہوں اور میں کافی عرصے سے ان کو جانتا ہوں, ایم آر ڈی کی موومنٹ سے جب سے ایم آر ڈی بنی اور اس کے بعد جو ہے تعلق رہا, تو میں سمجھتا ہوں کہ مولانا صاحب ہمیشہ ایک ایمینیبل سیاستدان رہے جو کہ بات چیت کے لیے اختیار ہوتے ہیں. اب یہ حکومت کے اوپر ہے کہ ان کو انگیج کریں. ٹھیک ہے شمس صاحب, آپ کو کیا لگ رہا ہے, ٹکراؤ دیکھ رہی ہیں جس طرح عباسی صاحب کریں گے, استعفا تو نہیں دے کے جائیں گے, کچھ باتیں ہوں گی, لیکن عمران خان جس طرح کے بیانات, اس سے تو لگتا ہے ٹکراؤ چاہتے ہیں وزیر اعظم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مہربانی آپ کی, آپ نے مجھے موقع دیا. آپ دیکھ رہے ہیں اور پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ ایک ٹکراؤ والی اب تو سچویشن آ گئی ہے. وہاں سے نکلے لاکھوں کے تعداد میں. پہلے ہمارے جو وزیر اعظم ہے اس نے کہا تھا کہ 5,000 لوگ نہیں گے, ان کی پوری کابینہ ان کی آپ تقریریں اٹھا کے دیکھ لیں, ان میں بھی یہی اس نے کہا ہے کہ جب لوگ جمع نہیں ہوں گے, لوگ نہیں نکلیں گے, اور لوگ ان کی ساتھ ہی نہیں ہیں, مدرسے کے لوگوں کو یوز کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں. تو سب نے دیکھا واقعی یہ لاکھوں کی تعداد میں نکلے ہیں. سندھ سے نکلے ہیں, پنجاب آئے ہیں, پنجاب سے نکلے ہیں, اب اسلام آباد پہنچے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا میڈیا لائیو نہیں دکھا رہی ہے. مجھے تو افسوس ہو رہا ہے کہ یہ جب یہ ہمارا جو وزیر اعظم موجودہ وزیر اعظم ہے, جیسے آپ لوگ کہتے ہو وزیر اعظم, تو ان کے جو ہوتی تھی جلسیاں ہوتی تھی, ان کو لائیو دکھایا جاتا تھا. جب بھی آپ ٹی وی کھولتے تو پورا پروگرام دکھایا جاتا تھا. ایک منٹ مولانا عبدالغفور حیدری صاحب, مرکزی رہنما JUIF کے, وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. مولانا صاحب میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے پروگرام میں. جی مہربانی. میں آپ کو سلام بھی کرتا ہوں. اسٹوڈیو میں میرے ساتھ ڈاکٹر صفدر عباسی صاحب بھی بیٹھے ہیں, وہ بھی آپ کو سلام کر رہے ہیں. تو پہنچے میرے دوست ہیں, بھائی ہیں. ٹھیک ہے سر, کیا ہونے جا رہا ہے؟ آپ نے کہا ہے, آپ نے مہلت دی ہے کہ استعفا دے دیں. آپ کو کیا لگ رہا ہے اتنی جلدی, اور آپ کا یہ مطالبہ مانا جائے گا اتوار تک؟ کیا کہیں گے سر؟ دیکھیں اب تو مہلت پہ مہلت دے رہے ہیں. پہلے ہم نے ان کو اگست کے آخر تک کا کہا, انہوں نے استعفا نہیں دیا. آج جب آزادی مارچ کے شرکا یہاں پہنچے, 2 دن کی مہلت دی. جی سر. اب دیکھیں پاکستان بھر سے یہاں لوگ آئے ہیں, اور یہ آزادی مارچ یہ پاکستان بھر کے عوام کی نمائندگی کر رہا ہے. اگر تو انہوں نے ماننا ہے, عوامی رائے کا کوئی احترام ہے, عزت ہے, تو پھر تو ان کو اب بلا جھجک استعفا دینا چاہیے. اور ان کے سامنے مثال بھی موجود ہے لبنانی وزیر اعظم کا. تو اب ہم نے 2 دن کی مہلت دی ہے. اگر اس وقت تک کچھ نہیں ہوتا تو پھر ہم اپنا لائے عمل طے کریں گے جو رابر کمیٹی طے کرے گی.
صبر مولانا صاحب نے سر ایک اور چیز بھی کہی ہے، ہم مزید صبر و تحمل کا مظاہرہ نہیں کر سکتے. کیا آپ آگے بڑھیں گے سر ڈی چوک کی طرف؟ میں یہ بھی اب نہیں کہہ سکتا کیونکہ رہبر کمیٹی موجود ہے، اس کا فیصلہ بھی رہبر کمیٹی نے ہی کرنا ہے. تو آج رات کو میٹنگ ہے، آج فائنل ہو جائے گا یا کل تک فائنل ہو جائے گا انشاءاللہ. تو جو بھی طے ہوگا قائدین طے کریں گے، اسی کے مطابق ہم آگے چلیں گے. ڈی چوک کوئی ہم سے دور نہیں ہے اور مشکل بھی نہیں ہے. صحیح سر. لیکن ہم نہیں چاہتے کہ کوئی بدمزگی ہو، بلکہ ہم تو عمران کا استعفیٰ چاہتے ہیں، ملک کا نقصان نہیں چاہتے. صحیح سر. سر دوسری چیز ایک ماحول بنا ہوا ہے، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ سچویشن ٹکراؤ کی طرف جا رہی، تھوڑی کنفرنٹیشن ہو سکتی. جس طرح آج وزیر اعظم عمران خان نے الزامات لگائے، تنقید کی مولانا فضل الرحمان صاحب کے اوپر. جی عمران خان کے پاس اور کیا ہے؟ صحیح. الزامات لگانے، جھوٹ بولنے، مسلسل جھوٹ بولنے، اور کہتا ہے کہ میں مسلسل جھوٹ بول بول کے وزیر اعظم بنا ہوں. اب ایسے آدمی کا کیا دین ایمان کہ ہم کہیں کہ جی اس نے یہ بات کہی تو بس یہ صحیح ہے، یہ بات کی تو بس یہ صحیح ہے. تو یہ تو ایسا آدمی ہے کہ خود کہتا ہے کہ جھوٹ بول بول کے میں وزیر اعظم بنا ہوں. الزامات کے علاوہ آپ بتائیں، جب سے ان کی حکومت بنی ہے، خود انہوں نے 100 دن قوم سے کہا تھا کہ 100 دن میں بڑے میگا پروجیکٹ لے کر آؤں گا، انویسٹر لے کے آؤں گا، اور جو میرا ہدف ہے اس پہ بڑی پیش رفت ہو جائے گی. اس سے آگے پھر انہوں نے کہا کہ جی میں لوگوں کو نوکریاں دوں گا، مکان بنا کے دوں گا. یہ ساری چیزیں دنیا دیکھ رہی ہے، اور پتہ نہیں کیا کچھ کہا ہے اس نے کشمیر کے حوالے سے، جو انہوں نے ارشادات فرمائے، کشمیر 3 حصوں میں تقسیم ہونا چاہیے. صحیح. اور اسی طرح وہ فرماتے ہیں کہ جی مودی آئے گا تو کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا. اور مودی نے ادھر اپنے منشور میں لکھ دیا، انتخابی منشور میں. صحیح. کشمیر جو ہے وہ اس کا اسٹیٹس ختم کریں گے ہم جب ہمیں اقتدار ملے گا. تو یہ ساری چیزیں ہم سب کے سامنے ہیں. انہوں نے کیا سفارتکاری کی کشمیر کو بچانے کے لیے، بلکہ ہم تو مسلسل کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کشمیر بیچ دیا ہے. صحیح. تو یہ مطلب عمران اب جو بھی کہے وہ کہہ سکتا ہے، ان کو روکنے والا کون ہے؟ سر اداروں کا رول کہاں دیکھ رہے ہیں؟ نیوٹرل دیکھ رہے ہیں؟ کہاں کر رہے ہیں؟ خان صاحب کے ساتھ ہیں، ایک عام تاثر ہے کہ ٹکراؤ نہ ہو. اداروں کو کہاں دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں، ہم ٹکراؤ نہیں چاہتے، ہم پرامن رہے ہیں، پرامن رہنا چاہتے ہیں. ہم اداروں سے بھی کہتے ہیں کہ یہ شخص فیل ہو گیا ہے، 1.5 سال ان کو ہو گئے، اور ان کی کارکردگی پوری قوم کے سامنے ہے، دنیا کے سامنے ہے. معاشی طور پر ملک کو کنگال کر دیا ہے. اب مزید اس کو سہارا نہ دیا جائے. تو ہم تو کوئی تصادم کی طرف نہیں بڑھ رہے ہیں، کوئی تصادم کی بات نہیں کر رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ جو 27 اکتوبر سے آزادی مارچ کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، یہ ایک تحریک ہے، یہ ایک تحریک ہے. آج اگر 2 دن میں ہمارے مطالبات حل نہیں ہوتے تو ہم اپنا لائے عمل دے دیں گے. تحریک ختم نہیں ہوگی، تحریک چلتی رہے گی. صحیح. اور اس وقت تک چلے گی جب تک کہ عمران کا استعفیٰ نہ آئے. تو ہمارے اہداف بھی بڑے واضح ہیں، ہمارے مطالبات بھی بڑے واضح ہیں. ہمیں کوئی اور طرف جانا ہی نہیں ہے. مذاکراتی ٹیم
جو مذاکرات کی بات کی تو پہلے مجھ سے انہوں نے رابطہ کیا. ہم نے کہا کہ ہمارے مطالبات بڑے واضح ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اگر آپ آنا چاہتے ہیں، ملنا چاہتے ہیں، مذاکرات کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا دروازہ بند نہیں ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کل آپ یہ نہ کہیں کہ یہ ہر دھرمی کا مظاہرہ کر رہے ہیں. صحیح. تو اس کے بعد پھر وہ آئے، ہمارے رہبر کمیٹی کے لوگ ان سے ملے، بات چیت چلی، لیکن اس وقت ایجنڈے پہ تھا آج کا جلسہ آزادی مارچ. تو اس پر کرا کے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی، ہم آپ کو نہیں روکیں گے. لیکن میں ان کا احسان اس لیے نہیں مانتا کہ کورٹ نے ہمارے حق میں فیصلہ دیا کہ اگر ملک میں جمہوریت ہے، آئین بحال ہے، تو پھر جلسہ کرنا، جلوس نکالنا، اپنے مطالبات کے حق میں مظاہرہ کرنا، دھرنا دینا، مارچ کرنا، یہ ہر جماعت کا حق ہے، ہر شہری کا حق ہے. تو انہوں نے پھر زیادہ اس پر اصرار نہیں کیا، کیونکہ اگر ہمیں روکتے ہیں تو کورٹ کا فیصلہ آڑے آتی ہے. اس لیے انہوں نے مجبوراً یہ کہہ دیا کہ جی آپ آئیں جلسہ کریں. لیکن پھر جب ہمارے قافلے چلے تو قدم قدم پہ روکتے، کبھی پیٹرول پمپ والوں کو روکیں کہ جی آپ ان کو پیٹرول نہ دیں، اور کبھی خاردار تارے بچھائیں. آج تک بھی جو کل سے ہمارے قافلے پہنچے ہیں، آپ یقین جانیے اسلام آباد میں بھی مختلف جگہوں پر کنٹینر کھڑے ہیں، خاردار تارے ہیں. میں ابھی اپنے گھر کی طرف چلا ہوں تو مجھے تقریباً کوئی آدھے گھنٹے سے زیادہ ہوا، ابھی تک میں اب لاجز نہیں پہنچ پا رہا. تو گاڑیوں کا رش ہے، ادھر ادھر لوگ بیچارے جاتے ہیں، پھر راستہ بند ہے. پھر حالانکہ اب تک ہم نے کوئی ایسا اقدام نہیں کیا. اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی یہ جلسہ کوئی ٹی چوک کی طرف چلے تو یہ نہیں روک سکیں گے ہمیں، یہ کنٹینر بھی ہمارا راستہ نہیں روک سکیں گے، یہ خاردار تارے بھی. لیکن ہم پرامن لوگ ہیں، ہم تصادم نہیں چاہتے، ہم نہیں چاہتے کہ کوئی نقصان ہو، لیکن یہ چاہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی نقصان ہو جائے تاکہ ہم یہ کہیں کہ جی یہ تو تشدد پہ اتر آئے ہیں اور یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں. تو بہر کے اب یہ ہے کہ یہ جو آزادی مارچ ہے، آپ یقین جانیے کہ پوری قوم کے طبقات اس میں موجود ہے. تاجر ہے، وکلاء ہے، طلباء تنظیمیں ہیں، کسان ہیں، مزدور محنت کش ہیں، ڈاکٹرز ہیں، اور تمام ہیں. تو اب میں سمجھتا ہوں کہ عمران کو اس قوم پر رحم کرنا چاہیے اور استعفیٰ دینا چاہیے، اور پھر آئے الیکشن میں مقابلہ کرے. لیکن الیکشن صاف اور شفاف، اس کے لیے مل کے بھی ہم مشاورت کر سکتے ہیں. یہ انتخابات صاف شفاف ہو تاکہ ہر پارٹی کو جو لوگ ووٹ دے رہے ہیں کم از کم اس کو اس کا حق ملے. سر، آپ نے کہا کہ عمران خان کو سہارا ہے، عوام کا سہارا نہیں تو کس کا سہارا ہے؟ عمران خان کے پیچھے کون بیکنگ کر رہا ہے، کون سپورٹ کر رہا ہے؟ دیکھیے، ہم نے تو یہ صراحتاً نہیں کہا، نہ کہہ سکتے ہیں، لیکن عمران خان جو کہہ رہا ہے کہ میرے پیچھے فوج ہے، میرے پیچھے ادارے ہیں، تو اگر واقعی عمران خان کا یہ کہنا درست ہے تو پھر ہم اپنے اداروں سے ضرور یہ عرض رکھنا چاہیں گے کہ آپ ایسی شخص کی پشت پناہی نہ کریں جو ہر طرح سے فیل ہوا ہے، معاشی پالیسی میں فیل ہوا ہے، ترقیاتی کاموں کے حوالے سے فیل ہوا ہے، دوسری دنیا سے رابطوں کے حوالے سے ناکام ہے. حال ہی میں جب کشمیر کا مسئلہ 5 اگست کو جب کشمیر تحلیل ہوا، اس کے بعد ملک میں ایک ہنگامہ ہوا اور ایک ہلچل ہوا، تو یہاں دعوے کر رہے تھے کہ جی ہمیں 52 ممالک کی حمایت حاصل ہے اقوام متحدہ میں. اور پھر جب
जनीवा में जब करारदाद के लिए इनको सिर्फ 16 ममालिक की हिमायत चाहिए था, वो 16 ममालिक की हिमायत हासिल नहीं कर सके, और 24 ममालिक से करारदाद ने पास होना था, वो भी हासिल नहीं कर सके। तो आप बताएं कि मैंने कहा कि कौन से मुसलसल झूठ बोल रहे हैं, अब कब तक ये झूठ पे मुल्क को चलाएंगे। और कश्मीर सब कहते हैं, पूरी कौम कहती है, बल्कि दुनिया के ममालिक कश्मीर के हवाले से हमारी इसलिए हिमायत नहीं कर रहे कि वो समझते हैं कि हुक्मरानों ने कश्मीर का सौदा किया है, खुद उन्होंने सौदा किया है, अब हम उनको वोट देके भारत को क्यों नाराज करें। तो ये सारी उनकी सूरत हाल है। यहाँ आपने देखा कि ताजिर बिरादरी जो मुल्क भर के ताजिर थे हड़ताल पर थे, 2 दिन उन्होंने हड़ताल किया, शटर डाउन किया। उससे पहले वो मुतालिबात लेकर यहाँ इस्लामाबाद पहुंचे, तो इनकी सलाहियतें देखें कि ये ताजिर बिरादरी से भी मुज़ाकरात नहीं कर सके। आर्मी चीफ वो उनसे मिले और उनके मुतालिबात को सुना। अब जाहिर है जी कि आर्मी चीफ जो है वो बॉर्डरों की हिफाजत करे, मुल्क की हिफाजत करे या ताजिर बिरादरी के मसाइल सुने, ये तो चीफ एग्जीक्यूटिव का काम है, ये जो मुल्क का सरबरा है उसका काम है। तो ये है इनकी सारी सलाहियतें। सीपेक जो 70 अरब डॉलर से ज्यादा के प्रोजेक्ट थे, बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट, ये इनकी करतूतों की वजह से, गलत पॉलिसी की वजह से सेना ने हाथ खींच लिया। तो मुल्क का इन्होंने ये हाल कर दिया है। ऐसे हालात में भी खुदा न खासा, अल्लाह न करे, मैं नहीं कहता कि अगर उसको वाकई पुष्ट बनाई हासिल हो तो फिर ये तो नुकसान होगा मुल्क का। ठीक है सर, दूसरी चीज, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज पूछने जा रहा हूं, क्या जिस तरह बिलावल साहब कंटेनर में आप कंटेनर पे आपके साथ हैं, जिस तरह शहबाज शरीफ, अगर ये जद्दोजहद बढ़ती है, तहरीक चलती है, क्या वो आपका साथ देंगे या सिर्फ कंटेनर तक साथ रहेगा? देखिए, ये हमारे साथ है अपोजिशन की जो नौजवानें हैं, वो सब वो हम साथ हैं। कराची से हमारे साथ चले हैं पीपल्स पार्टी के कारकुन। वहां पे रजा रब्बानी साहब ने कराची में शामिल होकर खिताब किया। फिर सक्खर में पीपल्स पार्टी के लीडर हमारे साथ रहे और पंजाब तक रुखसत करने आए नासिर हुसैन शाह साहब वगैरह। पंजाब में फिर मुस्लिम लीग ने जगह जगह कैंप लगाए, इस्तिकबाल किया, फूल निछावर किया। तो यहाँ कंटेनर में भी आप देखें, कल बिलावल साहब वो कल भी तशरीफ लाए थे और आज फिर वो तशरीफ लाए। और अगर यहाँ 2-4 दिन दूर पकड़ता है तो ये कायदीन सब आएंगे इंशाल्लाह। असद खान आए, महमूद खान आए, आफ्ताब शेरपाओ और डॉक्टर मालिक और इसी तरह ओवैस नूरानी और तमाम नौजवान जो कि कायदीन सब के सब ने आज खिताब किया है। तो इंशाल्लाह अपोजिशन मुत्तहिद है और मुत्तहिद रहेगी। सर आखिरी सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट, क्या अगर टकराव होता है दोनों तरफ से, हुकूमत से, आपकी तरफ से टकराव, अगर सिस्टम चला जाता है, जमहूरियत चली जाती है, जिम्मेदार कौन होगा? देखिए, मैं बार बार वजाहत कर रहा हूं कि हम न टकराव करते हैं न टकराव की पोजीशन है में है। हमारा एक आईनी जद्दोजहद है, एक जमहूरी जद्दोजहद है। आईन ने हमें हक दिया है, लिहाजा हम अपने उस हक को इस्तेमाल करेंगे। हम तशद्दुद पे कभी नहीं आएंगे, हम ऐसी मुज़ाहिमत नहीं करेंगे जिससे खुदा न खास्ता कोई लड़ाई बड़ाई हो, बल्कि हमारा एक आईनी जद्दोजहद है, तो हम इस्तेमाल करेंगे। रही ये बात की अगर कोई कुव्वत बीच में आके और वो इससे फायदा उठाने की कोशिश करेंगे
जो हमारी ये आईनी जदोजहद, ये जमहूरी जदोजहद, ये उसके खिलाफ भी रहेगी। ऐसा नहीं होगा कि इसको तो हमने हटाया लेकिन किसी और कुव्वत ने इससे फायदा उठाया नहीं। इस मुल्क में जमहूरियत ने होना है, जमहूरियत में चलना है, साफ साफ शफाफ इलेक्शन के नतीजे में एक अच्छी हुकूमत बनना है। हमारी जद्दोजहद का बुनियादी मकसद यही है कि मुल्क के अंदर मुनसिफाना और शफाफ इलेक्शन हो और लोग जिन कुव्वतों को वोट दे रहे होते हैं वो कामयाब हो और उनका इस्तेहकाक बनता है अगर लोगों का उन पे एतमाद है। सर, ये एहतजाज, ये धरना आपका कितने दिन तक, जो आपने मुआहदा किया है रहबर कमेटी और हुकूमती कमेटी ने, वो वहां तक रहेगा या आगे बढ़ के आएगा? किस तरह होगे आप? उस पे कायम हैं उस मुआहदे के ऊपर जो वहां की एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, इस्लामाबाद एडमिनिस्ट्रेशन के साथ किया है आपने? देखिए, हमारे जिले जमात ने जिले इंतजामिया से जलसे के हवाले से एक मुआहिदा किया है और हम डी चौक जाना चाहते थे, लेकिन कोर्ट के फैसले के एहतराम में हमने कहा फिर ठीक है, आप हमें मुतबादिल जगह दें, मगर ऐसी जगह जहां लोग समा सके। तो ये हुआ जी कि उन्होंने हमें कश्मीर हाईवे दिया और उसके साथ 100 एकड़, लेकिन आज दुनिया ने देखा कि लोग न कश्मीर हाईवे पे समा सकते थे न उस 100 एकड़ में समा सकते थे। तो इसलिए हम अभी भी उस मुआहदे पर कायम हैं, मगर हुकाम बाला की वजह से उस मुआहदे में रुकावटें डाली जा रही है। और जैसे कि मैंने कहा कि हमारे काफिलों को रोका गया और दूर दराज तक लोग, अभी भी मैं देख रहा हूँ हमारा जलसा भी दुआ के साथ इख्तिताम पजीर हुआ आज, तो लोग पैदल जा रहे हैं, पिंडी से आए हुए लोग, इस्लामाबाद सिटी से आए हुए लोग जो है वो पैदल जा रहे हैं, गाड़ी जाने की गुंजाइश नहीं है। तो ये एक तरफ हमें कह रहे हैं कि जी आपके हम रास्ते नहीं रोकेंगे, दूसरी तरफ बड़े बड़े कंटेनर खड़े कर दिए हैं और दूर दराज से पैदल चलने वाले लोग बेचारे मायूस होते हैं कि अब हम ऐसी हालत में कैसे हम चले जाएं। तो ये सारी सूरत हाल जो है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ और आपके तवज्जुह से उन तक बात पहुँचाना चाहता हूँ कि हम मुआहदे पर अमल पैरा है, हमें ऐसा तक न करे कि फिर मुआहदे की कोई पासदारी न करे। बड़ी मेहरबानी सर। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब मरकजी रहनुमा थे JUF के, खुल के उन्होंने बयान किया है, खुल के उन्होंने बातें की है, इस्तीफा लेके जाएंगे और ब्रेक का टाइम हो गया है। ब्रेक के बाद आता हूं, डॉक्टर सफदर अब्बासी साहब मेरे साथ हैं, इसके ऊपर जरूर बात करेंगे। ब्रेक का टाइम हो गया है। वेलकम बैक। डॉक्टर साहब, कारकर्दगी अगर इमरान खान साहब की, वादे अगर दावे अगर यू टर्न्स देखे जाएं, तो जो बात कह रहे हैं मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब, वो बात तो सही कह रहे हैं। देखिए भी सब बात है कि कन्फ्रंटेशन मुसलसल चल रही है। मैं समझता हूँ कि मौलाना साहब की और खान साहब की अभी से नहीं बल्कि काफ़ी अर्से से चल रही है। जब खान साहब अपना धरना दे रहे थे तो उसमें भी उनका बड़ी फोकस था, टारगेट जो उनका। और वैसे भी जो खैबर पख्तूनख्वा की सियासत है यहाँ पे, अब ऐसे लग रहा है कि बाकी पार्टियां जितनी भी थी, चाहे पीपल्स पार्टी थी या शेफा साहब का ग्रुप था या NP थी, वो मार्जिनलाइज हो गई हैं और डायरेक्ट टकराव अब वहाँ पे भी ऐसे लग रहा है कि PTI और JUF के दरमियान है। तो वो एक बैकग्राउंड है उसका, जो दोनों एक दूसरे के ऊपर। लेकिन इमरान खान जातियात की पॉलिटिक्स करते हैं, टारगेट करते हैं जात के ऊपर, सियासत नहीं करते सर। देखिए बात ये कि आज भी आप देखें, आज भी कहें मैं सबको जेल के अंदर डालूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा। देखिए सियासी लोग जो है ना वो बहुत सी बातें करते हैं। अगर आप मियां साहब को सुने, एक ज़माने की बात है, वो बेनज़ीर साहब के बारे में पता नहीं क्या कुछ कहते थे। और इसी तरह जो है ना, बजाय अगर आप पुरानी किसी की पुरानी तकरीर निकालें, ये सही तो नहीं है ना सर, जस्टिफिकेशन तो बात है कि मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा, भाई एक सियासतदानों की अपने अंदर जो है ना एक यकीनन एक दूसरे के लिए एक रख रखाव होना चाहिए। मैं बिल्कुल इस बात से इत्तेफाक करता हूँ। लेकिन बात यह है कि अगर आप पीछे तारीख में चले जाएं तो आपको, आप मियाँ साहब भी बहुत सी तकरीरें उठा लें, वो पता नहीं उन्होंने क्या कहा होगा, ज़ाहिद साहब भी उठा लें, उन्होंने भी कुछ कहा होगा। तो इस तरह ये एक सियासतदान एक दूसरे के ऊपर जो है ना वो
کسی کسی انداز میں انڈر پریشر گورنمنٹ دیکھ رہے ہیں اس پوری سچویشن کے اندر انڈر پریشر ہے گورنمنٹ. بات یہ کہ اگر لیٹ سے کوئی لاکھ کا بھی مجمع ہے 1.5 لاکھ کا بھی مجمع ہے, اگر کمیٹڈ مجمع ہے تو یقیناً گورنمنٹ کو پریشان ہونا چاہیے کہ بھائی کل کلاں کو ہم نے اجازت دی ہے, وہ آگے جہاں پہ جمع ہو کے کھڑے ہو گئے اسلام آباد کے اندر, اور کل کلاں کو اگر کچھ چیز کا وہ کرتے ہیں تو یقیناً گورنمنٹ پہ پریشر ہے. لیکن کہنے کا مطلب ہے کہ آفٹر آل پالیٹکس کے اندر نیگوشیشن ہوتی ہے نا. میں سمجھتا ہوں ابھی بھی جو مذاکراتی کمیٹی ہے گورنمنٹ کی اور جو لیبر کمیٹی ہے اپوزیشن کی بنائی ہوئی, یہ آپس میں اپنی ڈائلاگ کو جاری رکھیں تاکہ جو نا ایسی سچویشن نہ ہو جہاں پہ جو نا کنفرنٹیشن ایسی ہو کہ جہاں مظاہرین جو نا ٹکرا رہے ہوں اسٹیٹ کے اداروں کے ساتھ. اب نشین اگر اسلام آباد پولیس ہے پہلی لائن میں, یا رینجرز ہیں دوسری لائن میں, یا پاک فوج ہے تیسری لائن میں, تو ظاہر ہے اگر ٹکراؤ ہوتا تو سبھی اس میں انگلف ہوتے ہیں نا. اور اگر مولانا صاحب کی اگر دھمکی سے وہ نہیں دی اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی میں اندر ریڈ زون میں گھس جاؤں گا اور جا کے جو ہے نا وزیر اعظم کو باہر نکال کے لے آؤں گا, تو پھر تو ایک بڑا سیریس سچویشن ڈیولپ ہوتی ہے نا. تو میری نظر میں یہ کہ ابھی بھی کبھی بھی سیاست کے اندر جو ہے نا کوئی مذاکرات بند نہیں ہوتے. آپ کو یاد ہوگا کہ پی این اے کی جب موومنٹ چل رہی تھی اس وقت بھی جو ہے نا ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے بھٹو صاحب نے جو ہے نا پی این اے کے ساتھ مذاکرات کیے. وہ تو انفارچونیٹ ہوا کہ وہ معاہدہ ہوا اور معاہدہ اس کو سبوتاج کیا گیا ضیاء الحق کی طرف سے. تو میں اب ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ جو سیاسی لوگ ہیں ان کو کبھی اپنے آپ, ٹھیک ہے ایک وہ وربل اٹیکس ہوتے رہتے ہیں, وربل اٹیکس کوئی نئی بات نہیں ہے, لیکن یہ کہ میں جو کمیٹی بنائی ہوئی ہے حکومت نے اور جو کمیٹی ہے جو اپوزیشن کی لیبر کمیٹی ہے, ان کو آپس میں ایک دوسرے کو انگیج کرنا. ٹھیک ہے, اب آپ کو لگ رہا ہے پیپلز پارٹی آخری دم تک ساتھ ہے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ, اور یہاں سندھ سے لے کر آپ پنجاب تک, آپ کی قیادت 2 دفعہ بلاول صاحب بھی آئے, انہوں نے بھی اسپیچ کی اور سلیکٹڈ وزیر اعظم کو گھر بھیجنے کی. کیا یہ طریقہ صحیح ہے استعفیٰ لینے کا, کراؤڈ لے کر آپ استعفیٰ لے کر آ جائیں؟ دیکھیں امتیاز میر, آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنے جلسے ہیں جو بھی ہیں وہ عوام اس میں ہوتی ہے. عوام کی مرضی سے لوگ جو سیاستدان ہوتے ہیں جو بھی مطلب کچھ کرتے ہیں تو عوام کی مرضی سے کرتے ہیں. یہ جو سلیکٹڈ آپ کا وزیر اعظم ہے اس نے جو بھی وعدے کی وہ سارے اس میں ناکام ہو گیا. کوئی ریلیف نہیں دی, کوئی عوام پاکستانی عوام کو جو سہانے خواب دکھائے تھے وہ پورے نہیں ہوئے. تو ظاہر ہے یہ حل تو نکالنا ہے نا کہ عوام کی مرضی کے مطابق عوام کی جو ڈیمانڈیں ہیں ظاہر ہے تو وہ پوری نہیں کی, اس میں وہ فیل ہو گیا. جو بھی اس کو لائے تھے وہ خود پریشان ہے کہ ہم کون سا بندہ لے کے آئے جو پاکستان کو اور زیادہ تکلیف میں, اس کی معاشی حالت تباہ ہو گئی ہے. ہر طرف سے آپ نے دیکھا ہوگا سرحدوں پہ اتنے سارے ٹینشن چل رہے, وہاں بھی آپ کو اتنی کوئی عزت نہیں مل رہی ہے. کشمیر کا مسئلہ وہ بھی آپ کے گلے میں پڑا ہوا ہے, وہ بھی آپ حل نہیں کر سکتے. الٹے لوگ کہتے ہیں کہ آپ اس کا سودا کر کے آئے ہیں, وہ بھی اس پہ یہ بھی چیزیں ہیں. اس کے علاوہ پیپلز پارٹی بالکل اس کے ساتھ ہے کیونکہ پیپلز پارٹی عوامی پارٹی ہے. جو عوام چاہے گا وہ پیپلز پارٹی کرے گی. سندھ سے لے کر پنجاب تک ان کا استقبال کیا ہے. مجبوری میں مجبوری تھی سیاسی, کوئی مجبوری, کوئی آپشن نہیں تھا, بچتا نہیں تھا آپ کے پاس. اتنی بڑی جماعت جو ہے خود کوئی احتجاج نہیں کر سکتی, مارچ نہیں کر سکتی. آپ نے دیکھے بلاول صاحب کے جلسے کتنے ہوتے ہیں, کتنے لوگ لاکھوں جلسے اور مارچ میں فرق ہے. لوگ بٹھانا, دھرنا دینا, کمیٹڈ ورکر وہ کہاں ہے؟ ان کے ساتھ ہیں جو نکلے ہیں, یہ ان کی اپنی وہ تنظیم ہے, ان کی کمیٹڈ لوگ ہیں. ہمارے بھی ان کے ساتھ ہیں. ہمارے پہ آپ نے دھرنے دیکھے ہوں گے پرانے وقت میں, آپ دیکھیں بی بی کے کتنے بینظیر صاحبہ کے کتنے جلسے ہوتے تھے, کتنے دھرنے ہوتے تھے, جس کا ہمیں بہت زیادہ اچھا ریٹرن بھی ملتا تھا. تو انشاءاللہ ہم اس کے ساتھ ہیں. اور ملک بلاول صاحب نے 2 چیزیں کہی تھی, ہم جلسے کا سپورٹ کرتے ہیں, مارچ کا سپورٹ کرتے ہیں, لیکن دھرنے کو سپورٹ نہیں کریں. 2 دن یہ بیٹھنے جا رہے ہیں, مہلت دی ہے, اتوار تک یہ بیٹھیں گے. آپ تو ابھی دھرنے پہ بھی راضی ہو گئے. یہ فیصلہ بلاول صاحب کا ہے یا آصف علی زرداری صاحب کا فیصلہ ہے؟ مولانا صاحب کو انہوں نے کہا تھا کہ بلاول ضرور آئے گا. چیئرمین ہے بلاول بھٹو صاحب, وہ اپنے فیصلے خود کرتا ہے, کسی کہنے پہ نہیں کرتا. ہمیشہ کہا جاتا تھا آصف زرداری صاحب فیصلے کرتے ہیں. نہیں, اس کا والد ہے, ظاہر ہے اس سے ڈسکشن لیتا ہوگا, یا کچھ مشورے ایسے سینئر ہے تو ان سے لیتا ہوگا, لیکن وہ خود بھی فیصلے کر سکتا ہے. خود ہی اس کا اپنا فیصلہ ہوگا کہ عوام کے حق میں ہم ان کے ساتھ جائیں اور دھرنا بھی دیں اور جلوسوں میں ساتھ بھی رہیں.
تو عوام کے بہتری کے لیے کرنا چاہیے. لیکن ہمارا بلال صاحب کا یہ موقف ہے, بلکہ پیپلز پارٹی کا موقف یہ ہوتا ہے کہ آئین کے اندر جتنا احتیاط کرنا چاہے آپ اس میں رہ کے کر سکتے ہیں. سر کیا لگ رہا ہے آپ کو سچویشن کس طرف جا رہی ہے؟ اور دونوں سیاسی بڑی جماعتیں جن کی اپنے روٹ ضرور ہیں, یہ ماننا پڑے گا, نون لیگ پنجاب کے اندر آج بھی پاپولر جماعت ہے, نواز شریف کو جیل میں ڈال کے بھی نون لیگ کمزور نہیں ہوئی, سیاسی طور امپیکٹ تو ضرور پڑے گا. ہاں دیکھیں بات یہ کہ اس وقت جو ہے نا معاملات ڈفرینٹ ہو گئے نا. اس وقت یقیناً جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ پنجاب کی پاپولر جماعت ہے, لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ایک بڑی تعداد میں جو ہے ایک جماعت کے سیاسی ورکر اور ان کو کچھ سپورٹ دوسری جماعتوں کی حاصل ہے, وہ اسلام آباد کے اندر اس وقت بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے جی, اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ جی آنے والے دنوں دیکھیں پہلی جو حلہ ہوتا ہے اس کے اندر یقیناً ایک جو ایک انتھوسیاسٹک ورکر ہوتا ہے وہ پہنچ جاتا ہے, جب آپ اس کو کال دیتے ہیں وہ پہنچ جاتا ہے. لیکن ظاہر ہے اب رات ہو گئی ہے, اب رات کو ظاہر نکلے گا, اس کے کئی مسائل ہیں, کھانے کا مسئلہ ہے, اس کا جو ہے نا بیٹھنے کا مسئلہ ہے, انسان جو ہے نا صبح کے ٹائم پہ جو ہے نا تیاری ہونے کے لیے بھی جو ہے نا وہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے. تو اب کہنے کا مقصد ہے کہ 2 دن بعد یا 2 دن بعد بھی کیا جو آج جتنا بڑا جمع غفیر جمع تھا, کیا یہ 2 دن بعد بھی مولانا صاحب کے ساتھ وہیں پہ موجود ہوگا, یا یہ کہ اس میں تو کچھ لوگ تر بتر ہو جائیں گے, کچھ لوگ تماش بینی میں بھی آتے ہیں, کچھ لوگ دیکھنے کے لیے بھی آتے ہیں, تو کیا وہ جب گھروں کو جائیں گے تو کیا وہ واپس سر ڈاکٹر صاحب ایماندار بندہ 2014 اور 2019 کا یہ جلسہ آپ کے سامنے, یہ ڈسپلن بھی اس میں تھا, کوئی جلاؤ گھیراؤ بھی نہیں ہوا, میٹرو بھی چلتی رہی, نہ عمران خان کے دور میں جلاؤ گھیراؤ بھی آ, پولیس کے ساتھ ٹکراؤ بھی آ, پی ٹی وی کے اندر بھی طرف گئے, پارلیمنٹ کی طرف بھی گئے, اس میں اتنے لوگ بھی نہیں تھے جتنے اس پروگرام میں لوگ ہیں, یہ ماننا پڑے گا, یہ تسلیم کرنا پڑے گا. دیکھیں بات یہ کہ دیکھیں پچھلی دفعہ جو ہوتا, پچھلی دفعہ بھی کوئی انیشلی کوئی وائلنس نہیں ہوتا. اب یہ تو اب مولانا صاحب کے اوپر ہے نا کہ کیا وہ وائلنس کو کنٹرول کرتے ہیں, یا یہ کہ وہ لوگوں کو شہر دیتے ہیں کہ نہیں اب ٹکرا جاؤ. اب یہ تو نیچرلی جو وہاں پہ منتظمین ہے, اب وہ ریبر کمیٹی ہے یا مولانا صاحب خود فیصلے لیں گے یا کون لے گا, لیکن یہ کہ یہ اب کرٹیکل ٹائم ہے نا ان کے لیے بھی, کہ اگر لیٹ سے جب آپ ٹکراؤ کی پوزیشن میں جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے اسٹیٹ ریئیکٹ کرتی ہے, اور اسٹیٹ جب ریئیکٹ کرتی ہے اور آپ تتر بتر ہو جاتے ہیں, تو پھر آپ کو بھی تو کیا ریاست اپنے لوگوں پہ تشدد کرے گی؟ دیکھیں بات عمران خان کو چھوڑ دیں, ریاست کو. ایک مشہور جو ہے نا بڑے, دیکھیں ریاست کیا ہے, دیکھیں پولیس بھی ہے, رینجرز بھی ہیں, فیڈرل گورنمنٹ کا ان کی اثر بھی ہے, فوج آپ کتنی بھی کہہ لیں کہ فوج اپنی نیچرلی پاکستان کے اندر ایک انڈیپینڈنٹ فوج ضرور رکھتی ہے, لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اگر آپ اس دھرنے کو بھی دیکھیں جو کہا جاتا تھا کہ جی فوج اس کو انسٹیگیٹ کر رہی ہے, لیکن جنرل راحیل شریف نے کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا جس میں ہم یہ کہیں کہ جو وہ سائڈ لے رہے ہیں کسی کی ایز اے چیف آف. دیکھیں ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے کنٹرول کس کا ہوتا ہے؟ آپ بے شک کئی سارے ادارے ہوتے ہیں جو کہ جو ہے نا وہ انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں, لوگوں کے ساتھ ایکٹ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن یہ کہ آخر میں تو فیصلہ چیف آف عوامی اسٹاف کا ہوتا ہے نا. تو اگر آپ اس دھرنے بھی دیکھیں تو چیف آف عوامی اسٹاف نے ہمیشہ ایک نیوٹرل رویہ رکھا. ایون جب عمران خان صاحب اور طاہر القادری صاحب ان سے ملنے گئے تو تب بھی انہوں نے یہ کہا کہ جی میں سچویشن کو ڈیفیوز کر سکتا ہوں آپ کے ساتھ بیٹھ کے, میں کوئی یہ چیز نہیں کر سکتا کہ جی آپ جائیں وزیر اعظم کو اٹھا کے باہر مارے. تو اس وقت بھی جب وہ ایک انسیڈنٹ ہوا تھا جس میں وہ پی ٹی وی میں اندر گئے اور وہاں پارلیمنٹ گئے, اور جب وہ گئے لیکن کوئی اندر نہیں جا سکا وزیر اعظم کو باہر نکالنے کے لیے. تو میری نظر میں یہ مولانا صاحب کے لیے بڑا ایک کروشل قدم ہوگا جہاں وہ یہ کہیں کہ جی جاؤ جا کر ٹکراؤ. اگر اسٹیٹ ریئیکٹ کرتی ہے پھر آگے, تو یقیناً اسٹیٹ کے تو یہ سارے عنصر ہیں نا. یہ سر نیریٹو بیانیہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب کا ہے, وہ عمران خان نے کہا تھا 4 حلقے, اور اس ٹائم کوئی پولیٹیکل پارٹیز عمران خان کو سپورٹ نہیں کری, صرف طاہر القادری. آج پورا الیکشن مشکوک ہے, سب سیاسی جماعتیں ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ الیکشن رگڈ الیکشن ہے. دیکھیں نا بیانیے میں بھی فرق ہے سر. دیکھیں ڈاکٹر صاحب یہ فرق ہے, نظر آ رہا ہے ڈاکٹر صاحب, اس کو ماننا پڑے گا. دیکھیں میں مانا جائے, دیکھیں بات یہ کہ آپ جہاں پہ وہ لوگ خود جیتے ہوئے ہیں وہ تو اس کو کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو ٹھیک جیتے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, باقی الیکشن رگڈ ہے. یہ اس طرح تو نہیں ہونا چاہیے نا. جب آپ رگنگ کی بات کرتے ہیں تو پھر ساری کی ساری پھر پروسیس انفیئر ہے نا. آپ جہاں پہ آپ لوگ خود, چاہے آپ اسمبلی کے اندر, آپ نے تو اسمبلی نہیں چھوڑی, ٹھیک ہے, نہ نون لیگ نے اسمبلیاں چھوڑی ہیں, نہ پیپلز پارٹی نے سندھ گورنمنٹ چھوڑی ہے, نہ کوئی کچھ آپ نے کیا ہے. آپ تو ابھی تک اپنے اس کو انجوائے کر رہے ہیں. جب آپ اس کو انجوائے کر رہے ہیں تو یہ کہیں کہ جی وہ دھاندلی زدہ ہے اور ہم ٹھیک ہیں, یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ جو نا اس میں تفریق ہونی چاہیے. میری نظر میں اب جو اس میں جائے بغیر اس وقت جو صورتحال ہے اس میں یہ کہ جہاں پہ حکومت کے لیے ٹیسٹ ہے وہاں مولانا صاحب کے لیے بھی ٹیسٹ ہے. 14 مہینے کی کارکردگی عمران خان کی مقبولیت آپ کے سامنے کم ہوئی ہے, ڈیمیج ہوئے. دیکھیں میں کوئی سیاسی جماعت آپ لیں دنیا کے اندر آپ چلے جائیں,
اس کی انیشلی جب وہ کوئی اپنی پالیسیز بنا رہی ہوتی ہے تو وہ ان کی پاپولیرٹی ڈاؤن. ڈاکٹر صاحب آپ سپورٹ کر رہے ہیں بلا وجہ عمران خان کو سپورٹ کرتے ہیں. دیکھیں میں اس وجہ سے کروں کہ لیٹ سے اگر آپ کل عمران خان کو ابھی لیٹ سے اس کو آپ نکال دیتے ہیں تو پھر کیا؟ دوسری پارٹیاں ہیں, پیپلز پارٹی ہے, نون لیگ ہے, دوسری سیاسی. ہاں اس کا طریقہ ہے نا کہ آپ اسمبلی کے اندر ان کے خلاف نو کانفیڈنس لے آئیں. حالانکہ ان کی پریکیریس ہے نا. اس وقت عمران خان کو نکالنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اسمبلی کے اندر ان کو ووٹ آؤٹ کریں. اس کے علاوہ کوئی بھی اور چیز اگر کرنے کی کوشش کی کہ اس کے آپ استعفیٰ نہیں دیکھ رہے کیا عمران خان؟ میں نہیں سمجھتا کوئی پریشر بھی نہیں دیکھ رہے. پریشر تو یقیناً ہے, پریشر کس طرح نہیں ہے. اہلیت دیکھ رہے ہیں کہ اس کو ڈیفیوز کریں جس طرح پیپلز پارٹی نے کیا تھا مولانا طاہر القادری. ایگزیکٹلی میں سمجھتا ہوں جیسے باوجود تمام اختلافات کے میں سمجھتا ہوں کہ زرعی صاحب نے بڑی اچھی طرح اس کو ہینڈل کیا تھا, مولانا طاہر القادری کے اس کو مارچ کو. اسی طرح جو میں سمجھتا ہوں خان صاحب کو بھی ہینڈل کرنا. ٹھیک ہے میڈم, آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اس طرح حکومت کو ٹائم دیا جائے, اس طرح وزیر اعظم کو نہیں جانا چاہیے, نو ووٹ آف کانفیڈنس کے تھرو جا سکتے ہیں, پریشر گورنمنٹ کے اوپر ہے لیکن جاتے ہوئے نہیں دیکھ رہے, بات کرنی چاہیے حکومت کو مولانا کے ساتھ؟ اب ٹائم نہیں بچا کے ہم ان کو کسی بھی قسم کی ڈھیل دے دیں, اور زیادہ نقصان ہو رہا ہے ہمارے ملک کو, لوگوں کو, عوام کو, ساری جو برادری ہے, اپنا بزنس مین, آبادگار, جتنی بھی کمیونٹی ہے, جتنے بھی لوگ ہیں, آپ ان کو سب کو, لیکن کوئی بھی ان کی حکومت سے خوش نہیں ہے. تو ظاہر ہے اس کو جانا پڑے گا اور استعفیٰ دینی پڑے گی. اور اس میں دو چیزیں ہو سکتی ہیں. ایک تو آپ جیسے بھائی نے کہا کہ آن دا فلور پہ آپ ان کو نو کانفیڈنس کی طرح لے کے آئیں, ان کو کسی لائق, اس کی جگہ کوئی لائق ہو, یہ تو نالائق ہے نا, اس کی جگہ کوئی لائق ہے تو اس کو لے کے آئیں, نہیں تو نئے الیکشن لے آئیں, نئے الیکشن ہو جائے. نئے الیکشن میں یہ ہوگا جتنی ساری پارٹی ہے جس کی وجہ سے یہ سارے دھرنے جلوس وغیرہ نکلے ہیں, تو سب کو یہ ڈاؤٹ ہے کہ الیکشن فیئر نہیں ہوئے. تو جب نئے الیکشن ہوں گے, صاف و شفاف الیکشن ہوں گے, تو 14 مہینے پہلے عوام نے آپ کو رد کیا ہے, 14 مہینے پہلے نون لیگ کو آپ کو رد کیا ہے عوام نے, پھر 14 مہینے کے بعد پھر الیکشن, آپ اقتدار میں نہیں, اسی وجہ سے الیکشن. جو مضبوط ادارے ہیں, جو خلائی مخلوق ہے, وہ انہوں نے عوام کے ووٹ کو ریجیکٹ کر کے ایسے لوگ لے کے آئے ہیں, انہوں نے ریجیکٹ نہیں, عوام نے بالکل ہمیں ووٹ دیا ہے. جتنی پارٹی ہے عوام نے ریجیکٹ نہیں کیا, کسی خاص قوت نے ریجیکٹ کیا. ڈاکٹر صاحب, عوام کا یہ فیصلہ نہیں تھا جو لوگ مان نہیں رہے پولیٹیکل پارٹیز. پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی جمہوریت, حقیقی جمہوریت نہیں ملک کے اندر. مولانا فضل الرحمان بھی کہتے ہیں حقیقی جمہوریت نہیں ہے ملک کے اندر. میری نظر میں دیکھیں نا, جو میں تو بڑا کلیئر ہوں اس بات پہ کہ جی اگر آپ ان کو الزام لگاتے ہیں کہ جی یہ ساری سلیکٹڈ ہے, تو پھر باقی جو الیکٹ ہو گیا ہیں وہ سلیکٹڈ نہیں تھے, وہ بھی سلیکٹڈ تھے. ان کو کیوں نہیں, ان کو بھی جتوایا گیا. آپ کو لگ رہا ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ سسٹم ریگڈ تھا تو پھر پوری کی پوری چیزوں کو مانے نا کہ بھئی سسٹم ریگڈ تھا, اس کو کھٹانے کے لیے پورا ریگ کیا گیا. آپ یہ کہیں کہ جی نہیں صرف عمران خان کو جو سیٹیں ملی ہیں وہ ریگڈ ہے اور باقی سب صحیح ہے, تو یہ غلط محدود کیا. نواز شریف کو پنجاب میں محدود کیا, کے پی کے کو, بلوچستان کو اور وفاق کو ایک ساتھ کر کے اس کو لے کے آئے. کنگ میکرز جو بیٹھے ہیں ان کی ساری اسٹریٹجی, آج بھی کنگ میکرز بیٹھے ہیں. نہیں, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ بھی ان پہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں کہ آپ عمران خان. بڑی مہربانی ڈاکٹر صاحب, آپ کی بڑی مہربانی, شبنا آپ کی بڑی مہربانی. ملک کے اندر جمہوریت ہونی چاہیے, سسٹم ہونا چاہیے. مولانا فضل الرحمان کا جلسہ ایک تاریخی جلسہ ہے, بڑی تعداد میں لوگ ہیں بیٹھے ہوئے ہیں, ایک ماحول بھی ہے اور ایک جذبہ بھی نظر آ رہا ہے. استعفیٰ دینی چاہیے عمران خان صاحب کو, یہ ڈیمانڈ ہے تینوں بڑی سیاسی جماعتوں کی کہ نئے الیکشن ہونے چاہیے. مولانا نے آخری کہا ہے کہ ہم ان کو مہلت دیتے ہیں, استعفیٰ کے علاوہ کچھ نہیں, ٹکراؤ نہیں ہونا چاہیے, پرامن چیزیں ہونی چاہیے, سسٹم کو چلنا چاہیے, جمہوریت کو. لیکن عوام کے اندر 14 مہینے میں عمران خان کی مقبولیت کوئی بہتر نہیں ہے, ڈیلیورنس نہیں ہے, عوام خوش نہیں ہے. اسی کے ساتھ دیجیے اجازت, اللہ حافظ.